बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं का, आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया। जो नहीं भी देते उनका भी बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज दो बातें करनी है, एक मिलिट्री कोर्ट्स पे, दूसरा जो हमारी ये खसूसी सरमायाकारी की सहूलत करने के लिए काउंसिल बनाई है, जिससे पूरे पाकिस्तान के ऊपर अफवाज पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। बहुत अहम मौजू है, बहुत गौर से सुनिएगा, मेरे पास बहुत खबरें हैं उनके इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के मुतालिक। ताकि सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स का जो सिलसिला है, मुझे लगता है कि ये दजाल आसिम और बंदयाल के दरमियान नूरा कुश्ती है। बिकॉज जो ये आखिरी इनकी हेयरिंग हुई है, उसको हम आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन मैं उसको एक कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहता हूँ कि अब आपको अपना जो एक मेरा ज़ाविया है वो पेश कर सकूँ। जो 5-6 सवाल पूछे गए अटॉर्नी जनरल से उस बेंच ने और बंदयाल ने, वो उनके जो जवाबात हैं ना, वो एक बहुत लाल जो कहते हैं ना झंडा, और एक वार्निंग बेल हमें सुनाई देती है। पहला क्या? पहला वो कहते हैं कि जी मुझे बताएं, हमें बताएं कि इसमें सजाएं किस किस्म की होंगी। तो अटॉर्नी जनरल कहता है कि जी हम देखें, जो कुछ मैंने इस वक्त देखा है, जो एविडेंस मेरे पास है, जो मुझे पता है, जो 102 लोग अरेस्ट हैं, लगता ये है कि इनमें से ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा होगी, ना इनको सजाए मौत। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यही केस हमारे एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चले, सिविलियन कोर्ट में, वहां सजाए मौत भी है और उम्र कैद भी है, 14 साल की भी है, बहुत सख्त सजा है। तो ये नहीं समझ आया कि अगर वहां सजाएं सख्त हैं तो ये मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों भेजें? बहुत बड़ा सवाल। दूसरा, उन्होंने कहा जी अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो ट्रायल आपने इन लोगों को अरेस्ट क्यों किया और किस बेसिस पे किया? क्या वो आपके पास शवाहिद थे जिस बेसिस पे आपने इनको अरेस्ट किया, और आपने अरेस्ट करके इसको ये कौन से कानून के तहत आपने इनको मिलिट्री कस्टडी में लिया हुआ है? बिकॉज अगर आपने इनका ट्रायल नहीं किया और आपको इजाजत नहीं है ट्रायल करने की, तो आपने इनको किस कानून के तहत अपने कस्टडी में लिया? इसका मतलब है ये आप लोगों ने अबडक्ट किया है, इनको आपने अगवा किया है, ये आपने आइन तोड़ा है और कानून तोड़ा है। ये भी दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं। तीसरा, वो कहते हैं कि जी इनको अपना वकील रखने की इजाजत होगी। तो भाई अगर अपना वकील रखने की इजाजत है, तो फिर आप सिविल कोर्ट में क्यों नहीं करते? फिर आप फौजी कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? ये तीसरा सवाल है उनके लिए। चौथा सवाल ये है, वो कहते हैं कि जी इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं और इनके जो वकला हैं, जो इनकी लीगल टीम होगी, वो जो है उनको इजाजत होगी वहां पर जो भी कार्रवाई होगी उसको अटेंड करने का। अब अटेंड का लफ्ज जो है ना, एक बड़ा मानी खेज है। अटेंड का क्या मतलब है कि जो लॉयर है वो उसी तरीके से प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेगा जिस तरह वो सिविल कोर्ट में लेता है, या कि उसको कोई बंदिश होगी कि ये चीज कर सकते हो, ये चीज नहीं कर सकते हो, तुम क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो लेकिन इस हद तक कर सकते हो, जो कि अगला पॉइंट है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या वो बैठ के उन्होंने चाय समोसे खाने हैं और सिर्फ अटेंड करेंगे फैमिली मेंबर्स? ओपन क्यों नहीं होता मिलिट्री कोर्ट्स का? ये सवाल है। क्यों आपने इन कैमरा रखा हुआ है, लोगों को पता चले क्या शवाहिद आप लेके आ रहे हैं, वो जिरा क्या हो रही है, गवाह क्या कह रहे हैं, पता चले, हमें ही पता चले कि शफाफियत है। ये भी सवाल है। पांचवा है, वो कहते हैं जी जो एविडेंस है या जो शहादतें हैं, वो उसी तरह होंगी जिस तरह सिविलियन कोर्ट में होते हैं, जिस तरह हमारे क्रिमिनल केसेस में होती हैं। तो अब फिर सवाल यह है कि अगर आपके क्रिमिनल केसेस में उसी तरह आप कानून की शहादतें ले रहे हैं, कानूनी शहादत है वही अप्लाई हो रहा है, तो फिर आप मिलिट्री कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? आप सिविलियन कोर्ट में करें, आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट में करें, आप वहां जाके कार्रवाई करें, आप मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों कर रहे हैं? और अगर आप कह रहे हैं कि जिरा की भी क्रॉस एग्जामिनेशन की भी इजाजत है, तो फिर तो और भी मोर रीजन कि आप जो है सिविलियन कोर्ट में जाएं। और आखिरी वो कहते हैं कि जी जो भी फैसला होगा, बिकॉज मिलिट्री कोर्ट के मुतालिक एक बहुत बड़ा ये एक लोगों का है कि जी वो फैसला में कोई रीजंस नहीं देते, वजूहात नहीं देते कि हमने ये फैसला क्यों किया। बस ये कह देते हैं सजाए मौत और मार दो इसको, या लटका दो, या इसको उम्र कैद कर दो, कोई रीजन नहीं। वो कहते नहीं जी वो पूरी डिटेल रीजन देंगे जैसे आम जज देता है। तो अगर वो देता है तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स में जाने की क्या जरूरत? और दूसरी मुझे
جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فوجی کرنیل میجر بریگیڈیئر جو بھی ہوگا اس کا ملٹری کورٹ کا ہیڈ، اس کے پاس کون سی ٹریننگ ہے؟ حالانکہ جج جنرل برانچ میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس کون سی ٹریننگ ہے کہ وہ جب ایویڈنس سنتے ہیں تو ان کے پاس پریسیڈنسز ہوتے ہیں دوسرے کیسز کے ہوتے ہیں کہ اس کیس میں جب اس قسم کی شہادت آئی تھی تو یہ فیصلہ ہوا تھا، وہ قانون استعمال کیا گیا تھا، وہ ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ کا وہ فلانی چیز استعمال کی گئی تھی، وہ اس کے اوپر قانون لگتا تھا، پھر وہ بیٹھ کے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوتا ہے۔ ان ڈڈوؤں کو، یہ سنگل پسلی فوجیوں کو کیا پتا کہ اس قسم کی کس طرح انہوں نے کر کے کرنا ہے۔ وہ ایک انگریزی کی سینگ ہے کہ واکس لائک اے ڈک، ٹاکس لائک اے ڈک، کویکس لائک اے ڈک، اٹ از اے ڈک۔ یہ پورا ملٹری کوڈ اٹارنی جنرل بتا رہا ہے کہ یہ جی سیولین کورٹ ہے، تو اگر پورا ملٹری کوڈ سیولین کورٹ ہے تو بھائی سیولین کورٹ میں پھر ٹرائی کریں، پھر ہم ملٹری کورٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ آخری جو بات جس کی وجہ سے یہ انہوں نے 1 اگست تک کر دی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اپیل کی اجازت ہوگی۔ اس نے کہا جی مجھے ٹائم دے، میں پتہ کرتا ہوں۔ 1 مہینے کا ٹائم مانگا۔ اب اٹارنی جنرل ہے، کب سے یہ کیس چل رہا ہے؟ سب سے بڑا ایشو ہی ہے کہ جی ان لوگوں کو اپیل کی موقع دیا جائے گا، بیکاز ملٹری کورٹ میں وہ انکلیئر ہے، ویگ ہے کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے۔ تو کہتے جی 1 مہینہ کا مجھے ٹائم دے۔ لائر اچھا ہے یہ اٹارنی جنرل، لیکن وہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یزید کے دربار میں اگر آپ جائیں، آپ کے اوپر اشرفی پھینکے، آپ زمین پہ جھکتے ہیں، اپنی زبان سے چاٹ کے اشرفی کو لے کے جیب میں ڈالتے ہیں، پھر آپ یزید کے غلام ہو گئے نا۔ تو یہ اٹارنی جنرل بھی یزیدوں کا غلام ہے، اور ساری اس نے جو اپنی کمائی ہوئی اس کی عزت تھی اس نے راکھ میں ملا دی۔ اینی وے وہ اس کی اپنی ذات ہے، اللہ اس سے نپٹے گا، اور اس کے اپنے خاندان والے اور اس کی لیگل فرٹرنیٹی سے نپٹے گی۔ بٹ بڑے بڑے بغیرت یہاں پاکستان میں ابھی تک زندہ ہیں، تو یہ بھی زندہ رہ جائے گا۔ اینی وے تو بات یہ ہے کہ اگر میرا نتیجہ یہ ہے کہ عطا بندیال کوئی نورا کشتی کر رہا ہے عاصم منیر کے ساتھ، اور اگر اس نے ان سارے کانٹیکسٹ کے اندر اجازت دے دی ملٹری کورٹس کو، یہ بہت بڑی زیادتی کرے گا، یہ پاکستان کے ساتھ غداری کرے گا، قانون کے ساتھ غداری کرے گا، آئین کے ساتھ غداری کرے گا، اپنے منصب کے ساتھ غداری کرے گا، اپنے عہدے کے ساتھ غداری کرے گا، اپنے نام کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے ایگزسٹنس کے ساتھ غداری کرے گا، بہت بڑی غداری کرے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ باقی جو 5 جج ہیں نا، وہ اس آدمی کے اس جال میں مت پھنسیں اور وہ سٹینڈ لیں، اس لیے کہ یہ کیس کسی حالت میں ملٹری کورٹس میں جا سکا۔ ہم نے نہیں اجازت دینی کہ فوجی کوئی بھی سیولین کو ٹرائی کرے۔ ہم نے تو فوجی کورٹس کے اندر پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر بڑے میجر چینجز لے کے آنے ہیں کہ یہ پاکستان آرمی کا جو آرمی چیف کی بے لگام طاقت ہے، اس کو قابو کیا جائے، کہ اس کے آرڈرز کو چیلنج کیا جائے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، جس طرح انڈین آرمی میں ہے۔ اس لیے ان کی ایک فوج قابو میں ہے، اس لیے ان کا سپہ سالار، ان کا آرمی چیف اتنا تباہ اور بربادی نہیں مچا سکتا۔ انہوں نے بہت جلدی قابو کر لیا، ہمیں بھی اسی طرح قابو کرنا۔ دوسرا ہے جی، دوسرا جو وار کیا پاکستان کے اوپر بہت بڑا، انہوں نے اپنے عاصم منیر دجال نے، انہوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اونٹ جو ہے نا جی، اونٹ کو آپ نے، وہ جو حدیث تو ہے کہ اونٹ کو باندھ کے اندر آؤ، لیکن ایک دوسرا مثال ہے کہ اونٹ کو آپ نے ذرا سا آنے دیا تمبو میں، وہ پورا اونٹ ہی گھسایا۔ تو یہ اونٹ گھسایا، یہ ہے جی ہمارے یہ میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ یہ اسکرین، جس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا مسئلہ۔ یہ ذرا دیکھیں جی، یہ ہے جی اسپیشل آرمی چیف ایڈڈ ٹو گورنمنٹس اکنامک ریوائیول کمیٹی۔ یہ جو انہوں نے خصوصی سرمایہ کاری کی کاؤنسل بنائی ہے نا جی، اس کے اندر انہوں نے آرمی چیف کو بٹھا دیا ہے کہ جی آپ بھی آ کے بیٹھ جائیں۔ یہ بدھو بیٹھا ہے، یہ دیکھیں دجال، انلیگل انکانسٹیٹیوشنل آرمی چیف، انلیگل انکانسٹیٹیوشنل پرائم منسٹر، دونوں غیر قانونی غیر آئینی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے۔ اور جی کہاں سے یہ سرمایہ کاری لائیں گے؟ یہ جی سی سی کنٹری سے لائیں گے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس لیے کہ میں جو انہوں نے یہ کاؤنسل بنائی ہے نا،
پہلے اس کے ذرا ہم مقاصد ذرا دیکھیں کہ اس کے مقاصد ہے کیا. یہ میں چاہتا ہوں ان کی جو کیا کہتے ہیں ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں نا، وہ آبجیکٹیوز کیا ہے. پہلا آبجیکٹیو کہ کاروبار کرنے کی لاگت کے اوپر جو پیسہ لگتا ہے اس کو ہم کم کریں. یہ اس اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کا آبجیکٹیو ہے. دوسرا ان کا ہے کہ جی آپ کی وفاقی حکومت اور آپ کی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے اندر الائنمنٹ لائیں، ہم آہنگی لائیں، کوآرڈینیشن اچھی ہو. تیسرا ہے کہ جی انڈسٹری کلسٹرز بنائیں کہ مختلف جو ہمارے انڈسٹریز ہیں ان کے نا ان کو جوڑ کے ملکوں میں کہ جی یہ آئی ٹی کلسٹر ہے، یہ دفاع کا کلسٹر ہے، یہ منرلز کا کلسٹر ہے، یہ ہم بنائیں. چوتھا ان کا آبجیکٹیو ہے کہ جی آپ کی جو مالیاتی، آپ کی جو مانیٹری پالیسیز ہیں، مالیاتی پالیسیز ہیں، تجارتی پالیسیز ہیں، ان کی ساری پالیسیوں کو ہم آہنگ بنائے پاکستان کے لیے. یہ جی اس انویسٹمنٹ کاؤنسل کی جو آبجیکٹیو ہے. مجھے آپ یہ بتائیں اس آبجیکٹیوز کے اندر آپ کو کہیں بھی افواج پاکستان کا کوئی رول نظر آتا ہے؟ آپ کو کوئی ٹریڈ پالیسی، مانیٹری پالیسی، فسکل پالیسی میں رول نظر آتا ہے؟ آپ کو کوئی انڈسٹریل کلسٹرز میں بنانے میں آپ کو کوئی ان کا رول نظر آتا ہے؟ آپ کو کچھ ریڈیوسنگ دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ان کا کوئی رول نظر آتا ہے؟ آپ کا کوئی رول ان کا نظر آتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں آپس میں کوآرڈینیشن اور ہم آہنگی میں کوئی رول نظر آتا ہے؟ آپ کو کہیں نہیں نظر آتا. تو یہ مجھے بتائیں اگر آپ کو رول نظر نہیں آتا تو پھر یہ جو ان صاحب نے یہ اب میں آ جاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پھر یہ دیکھیں جی، پھر یہ جو انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں، ایپیکس کمیٹی بنائی ایک اوپر، اس کے نیچے ایگزیکٹو کمیٹی اور اس کے نیچے امپلیمنٹیشن کمیٹی. ایپیکس کمیٹی میں دیکھیں انہوں نے لوگ کس کس کو ڈالا ہے. انہوں نے سب سے پہلے ہیں جی پرائم منسٹر آف پاکستان اوپر، آرمی چیف کو نیچے رکھا لیکن ہے سب سے اوپر آرمی چیف اور پرائم منسٹر. اس کے بعد وفاقی وزیر پلاننگ کا، ڈیولپمنٹ کا، فائنانس کا، آئی ٹی ٹیلی کام کا، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا، پاور کا، واٹر کا، انڈسٹریز کا، پروڈکشن کا، ڈیفنس پروڈکشن کا اور انویسٹمنٹ کا. تمام صوبائی وزراء، چیف منسٹرز اور نیشنل کوآرڈینیٹر کون ہوگا؟ آرمی. یہ میں ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اور ایک ایس اے پی ایم ہوگا اس پوری کمیٹی کا. امیجن کریں اس کمیٹی کا ایس اے پی ایم ہوگا جو اس کا سیکرٹری ہوگا، جو کہ سینئر ہے پروٹوکول میں آرمی چیف کا. آرمی چیف سے سینئر ہے، سارے وفاقی وزراء اس سے سینئر ہے، لیکن جناب آرمی چیف اوپر بیٹھے گا. اس کے نیچے جی ایگزیکٹو کمیٹی ان کی، اس کے اندر جی منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بیٹھے گا، اس کی کوآرڈینیشن بھی فوج کرے گی. اس کے اندر بھی وفاقی وزیر بیٹھیں گے ڈیفنس کے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی والا، آئی ٹی ٹیلی کام کا، پاور کا اور پیٹرولیم کا، فائنانس کا. وفاقی وزراء بیٹھیں گے ایگریکلچر کا، مائن کا، آئی ٹی کا، انرجی کا، بورڈ آف ریونیو کا، اریگیشن کا، فائنانس کا، پلاننگ ڈیولپمنٹ. اندازہ کریں مطلب پوری پاکستان کی حکومت جو ہے نا وہ یہاں بیٹھے گی ایگزیکٹو کمیٹی میں. تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری بیٹھیں گے. پاکستان فوج سے ایک ڈائریکٹر جنرل ہوگا جناب اس کا، جو یہ سارا چلائے گا. اور اس کے نیچے جناب سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ ہوگا، جو کہ اس کا ایسا اس کے ساتھ جو اس کا سیکرٹریٹ ہے اس کا یہ ایگزیکٹو کمیٹی اس کا سیکرٹری ہوگا. اور نیچے ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جس کے اندر بھی ایک ایس اے پی ایم ہوگا، ایک ڈائریکٹر جنرل وہی ہوگا اوپر والا پاکستان آرمی کا. یہ ہے جی ایگزیکٹو کمیٹی. ٹھیک ہے نا، ایپیکس کمیٹی، ایگزیکٹو. آپ مجھے بتائیں، میں نے آپ کو ابھی اس کے آبجیکٹیوز بتائے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے. آپ نے ان کی جو کمیٹیاں ہیں تین، ایپیکس، ایگزیکٹو، امپلیمنٹیشن، ان کے اندر آپ نے لوگ دیکھے.
اس میں فوجی کیوں ہے؟ میں آپ کو نا ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ جو آپ نے بڑا میں نے آپ کو جو ڈیٹیل میں دکھایا ہے، اس کے ساتھ میں نے اس کا تھوڑا نچوڑ نکالا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے جی میری نظر میں اس کا نچوڑ۔ ایپیکس کمیٹی میں فوج اور پی ایم، وفاقی وزراء، تمام چیف منسٹر، ایک ایسے پی ایم، نیشنل کوآرڈینیٹر، لال والے لفظوں کو دیکھیں، اس کی کوآرڈینیشن فوج کرے گی، حکومت نہیں کرے گی۔ اس کے نیچے ایگزیکٹو کمیٹی آ جائیں جی، وفاقی اور صوبائی وزیر، ڈائریکٹر جنرل پاکستان آرمی، یہ مجھے پتا چل گیا کون اپوائنٹ ہوا ہے، میں بتاتا ہوں کون ہے یہ، اس کی بھی کوآرڈینیشن فوج کرے گی۔ اس کے نیچے جی ایک اور اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کا، تمام چیف سیکرٹری جو میں نے آپ کو بتایا، اور نیچے امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جی، اس میں بھی آرمی کا ڈائریکٹر جنرل جو نامنیٹ ہو چکا ہے میجر جنرل ہے، اس کے ساتھ 3 بریگیڈیئر ہیں، 7 کرنیل ہیں، پھر ایک ایسے پی ایم ہے اور باقی سیکریٹریٹ، اور نیچے آپ دیکھیں ہر وزارت سے ایک گریڈ 20 کا افسر، تو کچھ 40-50 جو ہے نا ادھر گریڈ 20 کے افسر بیٹھیں گے، ایک میجر جنرل، 3 بریگیڈیئر، 7 کرنیل، 2 اور سیکرٹری گریڈ 21 کے، اور پتہ نہیں کچھ 40-50 گریڈ 20 کے۔ یہ پاکستان پر حکمرانی ہے جی۔ کون حکمرانی کر رہا ہے؟ فوج۔ یہ ذرا یہ دیکھیں، اگر آپ کو ابھی بھی خوف نہیں آیا نا کہ یہ پاکستان کے ساتھ یہ فوج کیا کر رہی ہے اور یہ دجال عاصم کیا کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے اس پاکستان کی بوٹیاں کر کے، اس کا خون چوس کے، اس کو قتل کر کے یہ بھاگ جائیں گے، یہ جرنیل بھی بھاگ جائیں گے، یہ سارے جو دوسرے ہیں یہ تو ہیں ہی، مطلب آپ کو پتہ ہے ان کی متعلق میری کیا رائے ہے، یہ تو بکے ہوئے ہیں، یہ تو بے غیرت ہے، بے شرم ہے، انہوں نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بازار میں چلایا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ تو چھوڑ دیں گے پاکستان۔ پیچھے کون رہ جائے گا؟ ہم سب۔ اچھا جی، چلیں، یہ تو ایک، اب جناب آ جائیں یہ کہ یہ ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں کون، اپوائنٹ ہو چکے ہیں، یہ ذرا دیکھیں جی۔ ان کا نام ہے جی میجر جنرل تبسم حبیب، یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں، یہ اب چلائیں گے حکومت پاکستان کی ان کوآرڈینیشن، یہ پاکستان چلائیں گے ان کوآرڈینیشن ود دی آرمی چیف۔ باقی سارے جو ہے نا ڈرامے ہیں، کسی نے کسی کو کوئی گھاس نہیں ڈالنی۔ یہ 86 پی ایم اے لانگ کورس کے ہیں، یہ 4 سال پہلے میجر جنرل پروموٹ ہوئے تھے، کیریئر ان کا بہت اچھا ہے، میں نے دیکھا ہے، ریکارڈ اچھا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ اس وقت جو ہے نا اس پوسٹنگ سے پہلے ایز ڈائریکٹر جنرل SIFC سے پہلے یہ تھے ڈائریکٹر جنرل پرسپیکٹو پلاننگ سیل، چیف آف آرمی سٹاف سیکریٹریٹ میں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سیل ہے، اس سیل کا تعلق پاکستان کی فوجی کاروائی سے بالکل کچھ نہیں ہے۔ اس سیل کا صرف کام ہے کہ اگر فوج پاکستان میں حکمرانی جب کرے گی تو اس کی معیشت کی پالیسیاں کیسے ہوں گی، وہ سٹرکچر کیا ہوگا، فوج کو ہم کیسے ٹھیک کرنی ہے، ہم نے عدلیہ کو کیسے چلائیں گے، پولیس کو کیسے چلائیں گے، بیوروکریسی کو کیسے چلائیں گے، الیکشن کمیشن کو، پارلیمنٹیرینز کو کیسے قابو کریں گے، اس کا یہ پرسپیکٹو پلان ہے آگے کا، یہ کہ جی آگے کی تیاری کرتے جاؤ ہم نے اگر آنا ہے تو ہمارے پاس تیار ہوں سارے پلانز۔ یہ لوگ ایکچولی ایک پیرلل گورنمنٹ ہے جو فوج نے اپنے آرمی چیف GHQ کے اندر ایک سیکریٹریٹ پورا بنایا ہے، ہیڈڈ بائی دس ون مین، ایک میجر جنرل، بہت افسر ہیں اس کے اندر، بہت ہیں، 20 اور سیولینز بھی بہت ہیں، انہوں نے ڈاکٹرز رکھے ہوئے ہیں، PhD رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، کہاں سے ان کی تنخواہیں، کون پیسہ دیتا ہے، کچھ نہیں پتہ، پرسپیکٹو پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ ان صاحب کو لگا دیا۔ اب آپ سوچیں یہ آلریڈی یہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے اب ایک دوسرے طریقے سے آ کے انہوں نے پاکستان پر قبضہ اس طریقے سے کر لیا۔ سیکنڈ فلور PM سیکریٹریٹ میں ان کو جگہ دے دی گئی ہے جی۔ یہ آپ دیکھیں، ایک میجر جنرل، 3 بریگیڈیئر، 7 کرنل، 11 افسر۔ ایک بریگیڈیئر ہوتا تھا PM سیکریٹریٹ میں جو کہ MS ہوتا تھا پرائم منسٹر کا، اب 11 ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 11 پہ رکے گی بات؟ میرے سے آپ لکھ کے لے لیں، اگر یہ دجال رہا اور یہ فوج اسی طرح قبضہ رہی، پورا PM سیکریٹریٹ کے اوپر قبضہ کر لے گی فوج۔ یہ آپ کو شاید پرائم منسٹر کو بھی جو ہے نا وہ اپنا وہ سکین کر کے بیج دکھا کے اندر آنے کی اجازت ہوگی، جا بھی نہیں سکے گا کوئی۔
ان کو 400 ملین کا جناب بجٹ دیا گیا ہے. آپریشنلائزیشن کیا ہے جی؟ گاڑیاں، ویگو، بڑے بڑے سٹاف کار، رہنے کی جگہیں، ان کے گھر، ان کے فرنیچر، ان کے دفتر، ان کے فرنیچر، ان کے اے سی، ان کی بیویوں کی اشیاء. یہ ہے 400 ملین صرف اس کام کے لیے. اب پتہ نہیں آگے جب ان کے کام چلیں گے اس کے بعد کیا ہوگا. اور توبہ 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 توبہ. آپ کانپ نہیں گئے؟ یہ ہے جی افواج پاکستان. لوگ کہتے ہیں حیدر مہدی افواج پاکستان. اور بات سنو، میں کہتا ہوں یہ دیکھیں، میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، یہ ذرا دیکھیں. یہ ہے پاکستان جس کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمیت، اس کا آئین، اس کے تحت ٹرسٹ ہے لوگوں کا. فری اینڈ فیئر الیکشن آئین کے تحت کرائیں گے تو حکومت کے 3 پلرز ہوں گے. ایک حکومت کا پلر جس کے نیچے ان کی بیوروکریسی، لا انفورسمنٹ، یہ کالا ڈبہ فوج، یہ باقی الیکشن کمیشن اور ادارے، نادرا مادرا پیمرا شمرا اوگرا موگرا جتنے، پارلیمنٹ، اس کے نیچے نیشنل اسمبلی، سینٹ، پروونشل، اور یہ ہمارا گلگت بلتستان جو کہ ناراض ہے بہت زیادہ، اور جوڈیشری، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹس، باقی جو ہمارے. یہ پاکستان یار، ہم نے اس پر پاکستان کو چلانا ہے. آپ اس پر پاکستان چلانا چاہتے ہیں؟ آپ سوچیں، وہ کالا بکسا اب کتنا پھیل گیا ہے. وہ کالے بکسے نے قبضہ کر لیا پورے پاکستان پہ. وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ پہ قبضہ کر لیا، پوری وفاق کی وزارتوں پہ قبضہ کر لیا، پوری صوبائی وزارتوں پہ قبضہ کر لیا، پورے چیف سیکریٹریز کو قبضہ کر لیا، ہر ادارے پر قبضہ کر لیا. آپ کہتے ہیں فوج کو کچھ نہ کہیں. یار یہ دیکھیں، یہ لوگ 34 سال خود حکومت کی ہیں ان لوگوں نے. ان کے فوجی کپتان میجر جنرل بشمول میں کپتان تھا، ہر ادارے میں ہم تھے. 34 سال حکومت کی فوج نے. اور تم ملک کو تب نہیں ٹھیک کر سکے. تمہیں اتنا پیسہ ملا تھا امریکہ سے، ایوب کو ملا، ضیاء کو ملا، مشرف کو ملا. تمہارے جتنے قرضے تھے ان کو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا، ری پروفائل کر دیا. تم تب نہیں ٹھیک کر سکے پاکستان کو جب تمہارے پاس مکمل طاقت تھی، ہر قسم کی چیز تمہارے ہاتھ میں تھی. تو یہ تم اب کیسے کرو گے؟ ملک بالکل بینکرپٹ ہے، لوگ تم اس سے نفرت کرتے ہیں، تم وردی پہن کے باہر جا نہیں سکتے. تمہارے جس سیولین حکومت کے ساتھ تم نے الحاق کیا ہے، ان کا نام لینا ایسا ہے جیسے منہ میں سے گالی دینا. اور تم سمجھتے ہو کہ تم اس پاکستان کو قابو کر لو گے، تم پیسہ لا سکو گے، تم گلف کنٹریز کو ہمارے پورٹس بیچ کے، ایئرپورٹ بیچ کے، ریلوے بیچ کے، پی آئی اے بیچ کے، سب کچھ بیچ کے، کمیشنیں کھا کے تم تو بھاگ گئے، جرنیل بھی بھاگ جائیں گے، باقی کیا رہ جائے گا؟ ڈھانچہ نہیں ہو سکتا. 34 سال تم لوگوں نے حکومت کی، تم نہیں کر سکے. باقی بھی 27 28 29 سال جو ہیں، یہ ان 2 خاندانوں کے پیچھے بھی تم تھے، تب بھی تم کچھ نہیں کر سکے. کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں پاکستانیوں، ہم کیا کریں؟ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ یہ وقت نہیں آ گیا ان کا کوئی قانونی، کوئی آئینی، کوئی اخلاقی، کسی طریقے سے کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے پاکستان کے ساتھ یہ کرنے کا جو فوج کر رہی ہے؟ وہ تو ڈاکو لٹیرے ہیں، وہ تو بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دلال ہیں. ان کو تو آپ چھوڑ دیں. تم تو افواج پاکستان ہو یار، تم نے تو ہمارا دفاع کرنا تھا، تم نے تو ہمارے ملک کے اندر ہمیں بیرونی دشمن سے بچانا تھا، ہمارے ملک کے اندر کے دشمنوں سے بچانا تھا. تم نے اندر کے دشمنوں کے ساتھ مل کے، بیرونی دشمنوں کے ساتھ مل کے تم نے اس ملک کو بیچ دیا. تم کس قسم کی فوج ہو؟ نہیں ہوگا، نہیں مانیں گے. پاکستانیوں میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے اپنے زور بازو سے اپنا حق نہیں چھینا، یہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے. یہ ٹکڑے تھوڑے تھوڑے پھینکیں گے، سمجھیں گے کہ لوگ چپ ہو جائیں گے.
لوگوں سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور یہ ویسے ایک بات ضرور ہے کہ جن کو آزادی جن کو آسانی سے ملی ان کو آزادی کی اہمیت نہیں پتا. جن لوگوں میں لاکھوں کروڑوں ملکوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جنگوں میں شہید ہوئے ہیں اپنی آزادی کے لیے، امریکہ کو اتنی گالیاں دیتے ہیں. انہوں نے 4 سال جب انہوں نے آپس میں ان کی خانہ جنگی ہوئی سیاہ فام لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے، 6.5 لاکھ امریکن نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا. 6.5 لاکھ. ہم 8,000 شہیدوں پہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے وہ 8 لاکھ شہید ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں، ان کے بیچاروں کے ان کے خون پر سیاست کرتے ہیں. یہ ظالم، یہ قابض، یہ غلیظ، یہ گھٹیا، یہ بکاؤ غدار جنرل پاکستان کے، جن کو طاقت فراہم کرتی ہے افواج پاکستان. کچھ سوچیں پاکستانیوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے یہ والا پاکستان دیکھنا ہے، یہ والا پاکستان، تو آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، آپ کو جنگ کرنی پڑے گی، آپ کو ریولوشن لانا پڑے گا. اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے تو پھر آپ یہ پاکستان دیکھ لیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں. پھر یہ مت کہیں کہ مہدی صاحب کیا ہوگا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مصیبت میں ہے، قید میں ہے، ٹارچر میں ہے، اس ظالم دجال عاصم کے احکامات کے ذریعے ہماری خاص طور پہ عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کو مصیبتوں میں رکھا جا رہا ہے. عمران ریاض خان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے. اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے. تب تک کے لیے الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.